बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हुज़ैफ़ा शब्बीर और हम आज मौजूद हैं मीना यूनिवर्सिटी लाहौर में। नाज़रीन किराम, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक सिलसिला शुरू किया जिसमें मीना यूनिवर्सिटी के डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या क्या सर्विसेज आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी एफ़र्ट्स क्या हैं एक पुरअमन महज़ब सोसाइटी के क़याम में। तो उस सब को जानने के लिए आज हम मौजूद है पीस एंड काउंटर टेररिज्म। इससे पहले कि मैं पीस एंड काउंटर टेररिज्म के जो हेड हैं उनसे बात करें, कुछ गुजारिशात कि नाज़रीन किराम, आपको मालूम है कि दुनिया में टेक्नोलॉजी ने हमारे जो फासले हैं उनको ख़त्म कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो हमारे दिलों के दरमियान फासले बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और रुकावटें बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। आज हम ग्लोबल विलेज का तो नाम लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो इंसानियत लहू लुहान क्यों होती जा रही है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक पढ़ा लिखा नौजवान है वो इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी को क्यों इख्तियार करता है? क्या हमारा जो निज़ाम तालीम है, क्या वो ऐसी नौजवान नस्ल तैयार तो नहीं कर रही कि जिसमें उनमें इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करने का हौसला ही पैदा नहीं हो रहा? और फिर हमारी जो घर हैं, कहीं हमारे घरों से ही इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी वकूअ पज़ीर और वजूद में तो नहीं आ रही? तो इस तरह के और बहुत सारे सवालात के लिए, जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि आज हम जाएंगे पीस एंड काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ऑफ मीना यूनिवर्सिटी लाहौर। तो चलिए मिलते हैं पीस एंड काउंटर टेररिज्म के हेड के साथ और पूछते हैं कि मुआशरे पर इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी की इस कदर लहर क्यों आ रही है और इसका हल कैसे मुमकिन है। चलिए मेरे साथ। जी तो नाज़रीन किराम, हम मौजूद हैं स्कूल ऑफ पीस एंड काउंटर टेररिज्म स्टडीज़ मीना यूनिवर्सिटी लाहौर में और हमारे साथ मौजूद हैं हेड डिपार्टमेंट के डॉक्टर हसन फ़ारूक मशवानी साहब। आइए उनसे पूछते हैं कि ये डिपार्टमेंट क्यों वजूद में आया और फिर इसके मकासद क्या थे और पीस के फ़रोग़ के लिए क्या क्या सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं। तो चलिए सर से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और मेरे पास तशरीफ़ लाए। सर आप कैसे हैं, तबीयत कैसी है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, बहुत शुक्रिया। सर फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम सॉरी कि हम अचानक आपके पास आए, आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन सर जो आज की सोसाइटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर करना आपके लिए भी ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज़ यू आर एज अ सीनियर हियर और आप एक रहनुमा के तौर पर आवाम आपको देखती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सर हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलें। आप थोड़ा सा अपना तारुफ बताइएगा कि आप यहाँ तक पहुँचते पहुँचते किन किन मनाजिल से गुज़रे हैं? जी बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये कि मेरी जो पीएचडी है वो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से है, इंटरनेशनल रिलेशंस में। और मैंने जो थीसिस था वो वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर किया, 21st सेंचुरी वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर। उसके बाद मैंने इस्लामाबाद ही से एक इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है IRI, उससे पोस्ट डॉक की 2022-23 के अंदर। उससे पहले मैंने एमफिल किया फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, तो मैं वहाँ से डिस्टिंक्शन होल्डर था उसमें एमफिल में। और एमफिल में मेरी जो मेजर स्टडी थी वो अफ़गान रेफ्यूजीज़ इन पाकिस्तान था। ठीक जी। इसके बाद सर ये जो आप जिस डिपार्टमेंट का आपको हेड मुकर्रर फरमाया गया है, ये क्यों क़याम इसका अमल में लाया गया, इसकी वजूहात क्या हैं? देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो मिनहाज यूनिवर्सिटी है इसको ये क्रेडिट जाता है कि इसके बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं ना एक प्रीएम्प्टिव जो है ना मेयर्स के तौर के ऊपर। जब दुनिया में स्पेशली जब वॉर ऑन टेरर 9/11 के बाद जो है वो टेररिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो पहले तो ये था कि एक क्लियर फाल्ट लाइन था बिटवीन द मुस्लिम वर्ल्ड एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड। वेस्टर्न वर्ल्ड जिस चीज़ को टेररिज्म समझ रहा था, जो मुस्लिम वर्ल्ड है यहाँ इस दुनिया में मुसलमानों से किसी में ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस टेररिज्म को एज ए वबा या एज ए चैलेंज जो है उसको एक्सेप्ट किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बानी हैं मिनहाज यूनिवर्सिटी के शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी, उनको ये क्रेडिट जाता है कि सबसे पहले उन्होंने 2010 में एक फतवा लिखा जिसमें उन्होंने टेररिज्म को बग़ैर किसी हील हुज्जत के उसको कंडेम किया और इसको इंसानियत के लिए और मुसलमान दुनिया के लिए एक ख़तरा करार दिया। इसी पेश नज़र के तहत 2017 में ये स्कूल जो है ये अपने क़याम में आया और ये पाकिस्तान में अपनी नौइयत का वाहिद एकेडमिक डिपार्टमेंट है जो पीस और काउंटर टेररिज्म के ऊपर डिग्रीज़ देता है। वाह। ठीक है।
اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو بی ایس پروگرام ہے وہ پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز کے اندر ہے، وہ پاکستان کی دیگر یونیورسٹیز کے اندر بھی یہ پروگرام لانچ ہے، لیکن جو ہمارا ایم فل پروگرام ہے وہ پیس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم میں ہے، جو کہ پاکستان میں کسی دوسرے تعلیمی ادارے میں یہ ڈگری کہیں سے بھی نہیں ملتی۔ پھر ابھی حال ہی میں ہمیں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اس پروگرام کے اندر پی ایچ ڈی بھی لانچ کرنے کا یعنی ہمیں این او سی دیا ہوا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگین منہاج یونیورسٹی کی مینجمنٹ کا ایک بہت بڑا سنگ میل ہے جو انہوں نے اچیو کیا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر نہ صرف 18 ایئرس بلکہ پی ایچ ڈی بھی یہاں سے کی جائے گی۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاتے ہوئے بھی فخر محسوس کر رہا ہوں کہ بہت سارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ اور پروفیشنلز بڑی شدت سے اور بڑی بےتابی سے اس این او سی کا یا اس پرمیشن کا انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ ڈگری لانچ ہوگی تاکہ ہم اس میں ایڈمیشن لیں۔ کیا بات، تو یہ اس کا ایک ٹھیک، بہت شکریہ سر۔ ڈیفینیٹلی منہاج یونیورسٹی کا یہ ترہ امتیاز کہیں کہ وہ ان چیزوں کو ایڈریس کرتی ہے جو معاشرے کی ریکوائرمنٹس ہیں، بنیادی ضروریات میں سے ہیں، اور ڈیفینیٹلی امن کا حصول جو ہے وہ ہر شخص کے بیسک جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان میں سے فرسٹ ہے۔ اب سر ہم کچھ کویشچنز کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہمارے عوام کی طرف سے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو دہشت گردی اور انتہا پسندی ہے، اس کی وجود میں آنے کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا وہ غربت ہے یا کوئی بیرونی سازشیں ہیں جو دہشت گردی کو وجود میں لاتی ہیں؟ جی، اس کا نا یہ ایک بڑا ہی کمپلیکس قسم کا ایشو ہے۔ اس کی کوئی ایک وجہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ غربت بھی اس میں ایک وجہ ہے۔ اچھا، اس میں جو پولیٹیکل اور سوشل وائلنس ہے وہ بھی ایک رویے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ متشددانہ رویے جو ہیں، تو وہ رویے ہم اپنے گھروں سے بھی سیکھتے ہیں، معاشرے سے بھی سیکھتے ہیں، اپنے اداروں یعنی تعلیمی ادارے ہوں یا دوسرے دیگر، تو ان سے بھی کہیں نہ کہیں یہ جو وہ ہے وائلنس ہے یہ سوسائٹی کے اندر پنپ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی کوئی ایک وجہ نہیں کہہ سکتی۔ تعلیم کا معیار، بے روزگاری، اور یہاں پہ جو بین الاقوامی سیاست ہے، ٹھیک ہے، جو گریٹ پاورز کی جو ان کی جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اسپیشلی اس خطے میں دیکھیں گے، جیسے افغان وار تھی، پہلے رشیا جو ہے وہ اس خطے میں آیا، اس نے ایک پورا یہاں پہ ایک جو یہاں کا جو سوشو پولیٹیکل اور اکنامک فیبرک تھا اس وقت اس کو یعنی ٹرانسفارم کیا گیا فرام، ہمیں ایک بڑی پیسفل سوسائٹی تھی پاکستان، لیکن یہاں وہ جو ہے نا وہ مدارس کا قیام اور پھر ان کے اندر جو ہے وہ جہاد کا اور وہ سارا لٹریچر اور ان کی ترغیب اور تعلیم اور وہ سب کچھ، تو وہ ہمارے اس کا حصہ تھا، چونکہ وہ اس وقت بین الاقوامی سیاست کی ریکوائرمنٹ تھی اور ہم چونکہ اس میں کہیں نہ کہیں ہماری ریلیونس تھی تو ہم اس میں شامل ہو گئے۔ پھر اسی طرح جب 9/11 کا وہ ہوتا ہے تو ونس اگین یہ خطہ پھر ایک گریٹ پاور یہاں پہ آئی اور اس نے یہاں پہ 20 سال جنگ لڑی۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس میں آپ کسی ایک چیز کو اس کا مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، اس کے ملٹیپل ریزنس ہیں، اکنامک ریزنس ہیں، پولیٹیکل ریزنس ہیں، ریلیجس ریزنس ہیں، سوشل ریزنس ہیں، ایکڈیمک ریزنس ہیں، انٹرنیشنل ریزنس ہیں، ریجنل جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے اس کے ریزنس ہیں۔ تو بہت سارا یہ ایک بڑا یعنی ایکسکلوسیو سبجیکٹ ہے اور اس کو بڑے تفصیل سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سر آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر فرمایا جہاد کا، اور ڈیفینیٹلی جہاد کا جو تعلق ہے بطور مسلمان وہ اسلام کے ساتھ ہے، اور اسلام نے یہ کنسیپٹ دیا، لیکن آج کے دور میں جو جہاد سمجھا جاتا ہے وہ ہے کہ مار دینا، قتل و غارت گردی کرنا، لوگوں کا جو رہائش مکین ہیں ان کو بھی لوٹ مار کرنا۔ بہت سارے ماضی میں ایسے واقعات کو منسوب کیا جاتا ہے دہشت گردی اور جہاد کی طرف، تو جہاد کا کیا کنسیپٹ ہے یہ بھی پلیز کلیئر کیجیے گا۔ اچھا دیکھیں، میں چونکہ اس سبجیکٹ کا بہت زیادہ یعنی جہاد کا اس طرح کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے اور اس سبجیکٹ کا ایک ادنا سا طالب علم ہوتے ہوئے کہ جہاد ہماری سوسائٹی میں موسٹ مس انٹرپریٹڈ کانسیپٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم نے جس حساب سے دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جہاد کسی انڈیویجول پہ فرض نہیں ہے، کہیں قرآن اور حدیث کی تعلیم میں یہ نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے اوپر ذاتی طور پہ جہاد فرض ہے۔ ہاں، ہم پہ جو جہاد فرض ہے وہ اپنے نفس کے خلاف ہے، ہم پہ جو جہاد فرض ہے وہ ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے، اگر کوئی برائی ہے جس کو ہم اچھے طریقے سے پیسفل طریقے سے روک سکتے ہیں تو وہ تو ہے، لیکن جس طرح ہم نے جہاد کو اپنے اوپر وہ کیا وہ ریاست کا کام ہے، ریاست پہ جہاد فرض ہے۔ ریاست جب اعلان کرتی ہے کہ جی اب اس خطے پہ مثال کے طور پر ہندوستان ہم پہ اٹیک کرتا ہے تو وہ ایک
ہم دفاعی اس میں جب جائیں گے تو پوری قوم دفاع میں جائے گی ٹھیک. اور وہ ریاست کا فیصلہ ہوگا. کوئی اکیلا شخص کبھی بھی یہ نہیں فیصلہ کر سکتا کہ میرے اوپر جہاد فرض ہے اور آئیں جی ہم فلانے کو مار کے آتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے. اس کو ہم نے مس ریڈ کیا ہے, مس انٹرپریٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کو بہت تھارولی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور سب سے پہلی جو چیز ہے, ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پہ جہاد فرض ہے غربت کے خلاف, ہم پہ جہاد فرض ہے لاقانونیت کے خلاف, ہم پہ جہاد فرض ہے بے روزگاری کے خلاف. ٹھیک ہے, ہم پہ جہاد فرض ہے جہالت کے خلاف. ٹھیک ہے, ہمیں ان چیزوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ وہ تلوار اور لڑنے اور مارنے اور مرانے والی جو وہ چیزیں ہیں وہ بہت بات کی بات ہے. سر اس کا جہاد تو ہم نے سنا کہ فرض ہے, کرنا چاہیے, لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ کس طرح کرنا چاہیے, اس کے کیا پیرامیٹرز ہونے چاہیے. کیا وہ نکلیں تو ایک تو یہ بات آپ نے کی نا کہ مار دینا, پھر یہ ہے املاک کو جلا دینا, لوگوں کو جو پرامن سوسائٹیز ہیں ان کو بے امن کر دینا, توڑ پھوڑ کرنا, لائٹ جلا دینا, املاک ہے ان کو نقصان پہنچانا. تو اس کا بھی تھوڑا بتا دیجیے کہ اگر جہاد فرض ہے اور جب فرض کرنے کا اعلان ہو جاتا ہے تو کس طرح کرنا ہے. دیکھیں وہ ریاست نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ کسی ایک انڈیویجول نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہوتا, نہ ہی کوئی جماعت کر سکتی ہے. ریاست دیکھیں, ریاست بنیادی طور پہ کیا ہے, ریاست کہتے ہیں آپ کی زندگی میں سب سے جو انٹیلیجنٹ ایکٹر ہوتا ہے نا, اور وہ ریاست ہوتا ہے. اور ریاست ہمیشہ جو بھی ڈیسیژن لیتی ہے وہ ریشنل پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ اس کا فائدہ نقصان دیکھ کے وہ کرتی ہے. ریاست کسی ایموشنز پہ بیسڈ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, وہ کسی جذبات کا نام نہیں ہوتا. اس کے اندر ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ پلرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کلیکٹیو ڈیسیجنز کے ساتھ, جس کو کہتے ہیں نا ہم کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ, وہ فیصلہ کرتی ہے کہ جی ہم نے اگر جہاد کرنا ہے تو اس کے فائدے کیا ہوں گے, اس کے نقصانات کیا ہوں گے. تو جب ریاست فیصلہ کرتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے ریاست کے پاس اس کا میکینزم بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس انسٹیٹیوشنز نے اپنی جو ہے نا یعنی پالیسیز اور اپنا لائحہ عمل دینا ہوتا ہے. اس کے اوپر جا کے جب عمل ہوگا تو پھر دیکھیں, مثال کے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہندوستان کے خلاف ہم نے 4 دن میں وہ ٹارگٹ اچیو کر لیا, وہ آبجیکٹیو اچیو کر لیے, کہ جو اگر ہم انڈیویجولی شاید کئی دہائیوں پہ لگے رہتے تو کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, کیونکہ ریاست نے اس چیز کے ایک فیصلہ کیا اور پھر اس کے اوپر پالیسی دی, پھر ہر انسٹیٹیوشن نے, ہر ادارے نے اس پالیسی کو فالو کیا اور ہمیں 4 دن میں رزلٹ مل گیا. ڈیفینیٹلی. جی سر, ایک تو یہ دیکھیں کہ جب بھی دہشت گردی کا کوئی واقعات نظر آتے ہیں تو اس میں ایسے ہمیں نوجوان ملتے ہیں جو بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں. تو آخر کیا وجہ ہے کہ پڑھا لکھا نوجوان ہی دہشت گردی کی طرف کیوں چلا جاتا ہے؟ دیکھیں آج کل کی دنیا میں جس طرح کی مثال آپ اس کو کہہ لیں کہ لیٹ می برنگ ان دا ڈیبیٹ کہ جن زی والی جو باتیں ہیں کہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے اور اس میں سوشل میڈیا ہے اور ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں, برین اسٹارمنگ کی جاتی ہے, لوگوں کو بڑا دور سے ان کے اوپر سرویلنس کی جاتی ہے, ان کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے, پھر ان کو ڈفرینٹ اس میں انگیج کیا جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ جو کچھ بھی ہے وہ ایک پڑھا لکھا نوجوان ہی کر سکتا ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس نوجوان کی جو برین سٹارمنگ ہے, اس کی جو یعنی جو اس طرف اس کو راغب کرنے والے جو عناصر ہیں تو وہ کتنے ایڈوانس ہوں گے. کیونکہ آج کل کی جو دہشت گردی ہے وہ دہشت گردی صرف کسی بم بلاسٹ کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ٹیرر کا مطلب کیا ہے, خوف. تو خوف دیکھیں آج کل جیسے سائبر ٹیررزم ہے, جیسے ایکولوجیکل ٹیررزم ہے, جیسے کلائمیٹ ٹیررزم ہے, کلچرل ٹیررزم ہے, ریلیجس ٹیررزم ہے, پولیٹیکل ٹیررزم ہے. تو ٹیررزم ایک بہت وائڈ رینجنگ سبجیکٹ ہے اور ظاہر سی بات ہے اس کی طرف لوگوں کو مائل کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی بہت پڑھے لکھے ہیں, وہ بھی بہت ایڈوانس قسم کی. آج کل دیکھیں ٹیرر فنڈنگ اور ٹیرر فائنینسنگ جو ہے وہ کرپٹو کرنسی میں ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ہمارے نوجوان کو یا جو گروپ ہمارے نوجوانوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہے, وہ بھی ٹیکنالوجیکلی ویل ایکوپڈ ہے, ویل اورینٹڈ ہے اور ویل نالجیبل ہے کہ اس کو پہلے سے بہت ساری چیزوں کو پتہ ہے. تو یہ چونکہ اس کی جو وہ ٹرانسفارمیشن ہے وہ صرف وہ میدان جنگ یا تلوار یا اس سے بہت آگے ٹیکنالوجی تک جا چکی ہوئی. تو یہ کوئی بہت یعنی وہ والی کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے اس طرح کی جی نوجوان کیوں جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے اس کو جو پلیٹ فارم اویلیبل ہیں انہی پلیٹ فارم کے ذریعے ان کی برین سٹارمنگ کی جاتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس میں بڑے لکھے لوگ ہی جائیں گے. ڈیفینیٹلی. ایک نوجوان جو دہشت گردی کی طرف چلا گیا ہے
اس کو واپس سوسائٹی کے لیے پرامن اور مہذب شہری بنانے کے لیے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ایم فل بھی کروا رہے ہیں، بی ایس بھی کروا رہے ہیں اور پھر پی ایچ ڈی بھی کروا رہے ہیں، لیکن آج کا جو دور ہے وہ آن لائن کا دور ہے. لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ ایک انسٹیٹیوشن میں آ کر اور کچھ وقت گزار کر، 1 سال گزار کر، 2 سال گزار کر وہ اپنی مائنڈ سیٹ بہتر کریں. تو آن لائن کچھ سروسز بھی آپ دے رہے ہیں؟ جی، بڑا ہی خوبصورت آپ نے سوال پوچھا ہے. ابھی میں آپ کو فخر سے یہ بات بتاؤں گا کہ ابھی ہم نے ریسنٹلی اس کے اوپر اسلام پیس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر ایک آن لائن کورس جو ہے نا وہ لانچ کیا اور بہت سکسیسفل وہ رہا. بڑے اس میں آن لائن جو ہے نا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ، اور میں یہ بتا دوں کہ انٹرنیشنلی اس میں باہر سے بھی لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. تو یہ جو ٹیررزم ہے یا یہ جو پیس ہے یا یہ جو ہم کہتے ہیں اسلام اور ان کا آپس میں جو کنیکشن جوڑا جاتا ہے، اس کا لوگوں میں انٹرسٹ ضرور ہے. تو ہم آن لائن کورسز بھی لانچ کرتے ہیں فار اور جو کامن پبلک ہے ان کے لیے. اور یہ کورسز ہمارے اس حوالے سے بھی بڑے یونیک رہے کہ ہم نے ان کورسز میں 10 ویکس کا کورس تھا اور ہر لیکچر جو ہے ویکلی ہمارا لیکچر ہوتا تھا. ہر لیکچر ایک ڈفرینٹ پروفیسر نے دیا اور ڈفرینٹ کنٹری سے دیا. ٹھیک ہے، اس میں سنگاپور سے لوگ تھے، اس میں یو کے سے تھے، اس میں ڈنمارک سے تھے، اس کے اندر جو ہے نا یعنی مختلف کنٹریز سے اس میں جو پروفیسرز ہیں انہوں نے بڑا اس میں یعنی ایک انرجی کے ساتھ اور بڑی موٹیویشن کے ساتھ انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور انہوں نے لیکچرز دیے. اور ہمارے جو پارٹیسپینٹس تھے وہ بہت زیادہ سیٹسفائی تھے اور وہ خوش تھے. بلکہ یہ ایسے کورسز ہیں کہ مجھ سے اکثر ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ والا کورس کب ختم ہو رہا ہے اور نیکسٹ کب سٹارٹ ہو رہا ہے. جی، اسی طرح ہم نے ایک اور انیشیٹو لیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگین اپریشیشن بنتی ہے بہت زیادہ منہاج یونیورسٹی کی مینجمنٹ کے لیے کہ ہم نے ایک گلوبل ریپوزیٹری آن کمیونٹی انگیجمنٹ، ٹھیک ہے، گریس کے نام سے ایک آن لائن ریپوزیٹری سٹارٹ کی ہے جس کے اندر دنیا بھر سے جس بھی شخص نے ٹیررزم، کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم یا پیس کے حوالے سے جو بھی کام کیا ہے، اگر انہوں نے کوئی بک لکھی ہے، کوئی آرٹیکل لکھا ہے، کوئی اسپیچ کی ہے، کوئی کہیں پہ کوئی ان کا کوئی ایون کوئی تھیسس لکھا ہے یا کچھ بھی ہے، تو وہ آن لائن ڈیٹا ہم ایک جگہ پہ اکٹھا کر رہے ہیں منہاج یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے. وہ ابھی انڈر پروسیس ہے اینڈ ویری سون اٹ ول بی اوپن فار دا پبلک اینڈ دا اسٹوڈنٹ کہ وہ فری آف کاسٹ اس کو ایکسیس کریں اور اس کے اندر سے آپ کو کسی بھی حوالے سے اسلاموفوبیا پہ ہو، ٹیررزم پہ ہو، ریہیبلیٹیشن پہ ہو، کمیونٹی انگیجمنٹ پہ ہو، اور گلوبل جو اپروچز ہیں کہ کیسے لوگوں نے مثال کے طور پر سنگاپور نے کیسے کیا، ملیشیا انڈونیشیا نے کیسے ٹیررزم پہ قابو پایا، اسپین نے کیسے قابو پایا، سعودی عرب نے کیسے کیا، یورپ نے کیسے کیا، امریکہ نے. تو وہ ساری اسٹریٹجیز بھی ہم اس سے ریلیٹڈ بھی ڈیٹا اس میں ہم وہ کر رہے ہیں. ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس جو ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر اسی ٹیررزم اور کاؤنٹر ٹیررزم اور پیس کے حوالے سے جتنے تھیسز لکھ رہے ہیں وہ بھی ہم اس کے اوپر اپڈیٹ کر رہے ہیں، اپلوڈ کر رہے ہیں تاکہ وہ ایکسیسیبل ہو ٹو دا اسٹوڈنٹ اینڈ دا پبلک. بہترین. اچھا سر، آخری سوال ہے چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، تو سر ایک سوال جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ چونکہ جو انتہا پسندی ہے وہ ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی طرح سے گھر سے ہی وجود میں آتی ہے، تو والدین کے لیے کوئی پیغام دیں کہ وہ بچوں کی کیسے تربیت کریں کہ ان کا مزاج نرم ہو، رویوں میں برداشت آئے، تاکہ وہ بڑے ہو کر اس انتہا پسندی اور دہشت گردی کی طرف نہ جائیں. جی، یہ بہت ہی آپ کا انٹرسٹنگ سوال ہے اور بہت ریلیونٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر جو انتہا پسندی یا دہشت گردی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ جس طرح یعنی ہماری اس میں سرایت کر چکا ہے، یہ ایک بہت ایکسکلوسو اس کے لیے اسٹریٹجیز بنانے کی ضرورت ہے. اور اس میں یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں نا اس میں اپنے انسٹیٹیوشنس کو فنکشنل بنانا ہوگا. سب سے پہلے جو آپ کا انسٹیٹیوشن بنتا ہے وہ گھر ہے، آپ کی فیملی ہے. ڈیفینیٹلی اس کو ہمیں اسٹرانگ کرنا ہوگا. پیرنٹس کو اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہوگا، ان کے ساتھ جو آج کل کے زمانے کی جو ان کی چیلنجز ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور وہ جو جنریشنل گیپ کا ایک سمپل سا ایک وہ ہے کہ جی یہ جنریشن گیپ ہے، ہر چیز کو اس چیز میں ڈال دینا یہ کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ آج کل کے جو بچے ہیں ان کی جو چیلنجز ہیں، ان کی جو مشکلات ہیں سوسائٹی میں، گھر میں، اسکول میں، جہاں بھی، تو ان کو اس پہ یعنی فوکس کرنے کی ضرورت ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک بہت ہی شاندار انسٹیٹیوشن جو کہ 1400 سال سے آ رہا ہے، وہ مسجد. بے شک مسجد جو ہے اس کو ہمیں دوبارہ ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو، بڑوں کو مساجد کے اندر سے ہمارے جو سوشل ایشوز ہیں
اس کے اوپر ان کو جو ہے نا یعنی لیکچرز دیے جائیں, ان کو وہاں پہ وہ اسپیچز کروائی جائیں. ٹھیک ہے, پھر اس طرح تعلیمی اداروں کے اندر جو ہے نا ان چیز کے اوپر لیکچرز ہونے چاہیے, ایکسپرٹس کے ساتھ وہ ہونے چاہیے. پھر اسی طرح جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن لیول ہو, میڈیا ہو, پالیسی میکنگ میں جو ہے نا ہمیں اس چیز کو وہ کرنا چاہیے. ہمیں یہ جو وائلنس ہے, یہ جو تشدد ہے, یہ جو ایکسٹریمزم ہے, اس کو ہمیں اپنے اس کریکولم کا حصہ بنانا چاہیے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جس سے ایک بچہ جو ہے وہ یعنی تشدد کی طرف یا وائلنس کی طرف وہ کیسے راغب ہوتا ہے. تو یہ جب تک ہم اس کو یعنی گھر سے لے کے یونیورسٹی تک, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ با اختیار لوگوں تک ہر بندہ اس میں الائن نہیں ہوگا, تو میرا خیال ہے کہ اس پہ قابو پانا تھوڑا مشکل ہو جائے گا. سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے ایک ایکسکلوسیو پالیسی بنانے کی ضرورت ہے اور اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. یہاں ایک چیز بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت بہت زبردست انیشیٹو لے رہی ہے. جیسے پنجاب گورنمنٹ ہے, اس نے ایک سینٹر آف ایکسیلنس فار وائلنٹ ایکسٹریمزم بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم منہاج یونیورسٹی ان کو بہت ساری چیزوں میں گائیڈ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کولیبریشن کر رہے ہیں, ان کو بہت ساری چیزوں میں اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اس طرح کی ایک ایکسکلوسیو اور جوائنٹ اسٹریٹجیز بنانے کی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی. آپ نے نوجوانوں کے حوالے سے پروگرامز کا جو ذکر فرمایا ہے, تو ایک نوجوان سوچتا ہے کہ وہ آپ جہاں آئی ٹی کے ڈفرینٹ پروگرامز ہیں, بے شمار پروگرامز ہیں, تو آپ کا یہ جو پروگرام کیوں وہ چوز کرے, کیا اس کے لیے اسکوپس ہیں اور اپرچونیٹیز ہیں؟ جی دیکھیے, اگر میں آپ سے ایک سادہ سا سوال آپ سے پوچھوں کہ اس وقت پوری دنیا کو سب سے بڑا پرابلم کیا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ ڈیفینیٹلی امن سب سے بڑا پرابلم ہے. تو جو امن سب سے بڑا ایشو ہے, تو ظاہر سی بات ہے سب سے زیادہ کنزمپشن بھی اسی میں ہوگی. ڈیفینیٹلی. تو جس نے پیس اینڈ کانفلکٹ پڑھا ہوگا تو اس کے لیے اپرچونیٹی سب سے زیادہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ڈیفینیٹلی. اچھا جی, دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا جو پروگرامس ہیں, خواہ وہ بی ایس ہو, خواہ وہ ایم فل ہو یا پی ایچ ڈی ہو, پاکستان جس خطے میں رہ رہا ہے اس میں پچھلے 40-50 سالوں سے دہشت گردی جو ہے اس کی راج رہی ہے قسم کی. ایسے ہی. ٹھیک ہے, ہندوستان کے ساتھ ہمارے پرابلم ہے, افغانستان کے ساتھ پرابلم ہے, ایران کے اندر کیا کس طرح کے چیلنجز ہیں. تو یہاں پہ وائلنس یا کاؤنٹر ٹیررزم کا جو پروفیشنل ہے, جو اسٹوڈنٹ ہے, اس کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہو, جیسے آرم فورسز ہیں, پولیس ہو, سی ٹی ڈی ہو, ٹھیک ہے, آئی بی ہو, آئی ایس آئی ہو, ایف آئی اے ہو, جتنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو ہمارے گریجویٹس چاہیے. ٹھیک ہے, ہمارا ایک گریجویٹ جو ہے وہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس میں بھی جا سکتا ہے, وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں بھی جا سکتا ہے, جو کہ اس وقت سب سے بڑا چنک ہے گورنمنٹ جابس کا. پبلک سیکٹر کی جتنی جابس ہیں اس وقت وہ سب سے زیادہ کس میں ہیں؟ لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں ہیں. اچھا جی, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اگر کوئی بندہ چاہیے تو وہ کون سا ہوگا؟ وہ جس نے پیس اینڈ کانفلکٹ یا پیس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم میں ڈگری لی ہوگی. اچھا, اس سے ہٹ کے ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ یہ ہے کہ ہمارا یہ جو ایم فل اور پی ایچ ڈی پروگرام ہے, اس میں ہمارے پاس آتے ہی پروفیشنلز ہیں. اچھا جی, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس, سی ٹی ڈی کے, پولیس کے, ٹھیک ہے, ایف آئی اے کے, آئی بی کے, اور پورے پاکستان سے آتے ہیں. ایسے بھی کیسز ہیں کہ ہمارے پاس کوئٹہ سے لوگ ایم فل ڈگری کرنے کے لیے آئے, ٹھیک ہے, اسلام آباد سے لوگ آتے ہیں, دور دور سے, کیونکہ یہ پاکستان میں واحد کراچی سے ایک فیمیل اسٹوڈنٹ ہے, وہ مجھے بہت عرصے سے وہ کر رہی ہے کہ سر میں آنا چاہتی ہوں یہاں پہ اور یہ ڈگری کرنا چاہتی ہوں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو پوری دنیا کا جو پرابلم ہے وہ ہے پیس کا, وائلنس کا, ٹیررزم کا. تو ظاہر سی بات ہے اس میں جو بچے پڑھ کے آئے ہوں گے, ٹھیک ہے, ان کی جو کنزمپشن ہے مارکیٹ کے اندر, جاب مارکیٹ کے اندر, اور اسپیشلی جو ہے پبلک سیکٹر کی جو جابس ہے جس کو ہم گورنمنٹ کی جو نوکری کہتے ہیں, وائٹ کالر جابس جو ہے, وہ سب سے زیادہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے. اس وقت ہماری ڈفرینٹ جو ہے نا انسٹیٹیوشنس کے ساتھ انگیجمنٹ چل رہی ہے, ان کے ساتھ ایم او یو سائن ہو رہے ہیں. پنجاب پولیس کے ساتھ ہمارا ایم او یو سائن ہوا ہے, ایسے دیگر اداروں کے ساتھ انٹرنیشنلی لوگ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا, ناروے سے ہمارے پاس ایک بندہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے اس ڈپارٹمنٹ میں آیا جی, جو اس وقت اس ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہے, جس کو میں سپروائز کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح یو کے کا ایک تھنک ٹینک ہے جس نے ہمارے ایم فل کے جو اسکالرز ہیں ان کو اسکالرشپ دی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ رائٹ ناؤ یہ ایک ایمرجنگ ڈپارٹمنٹ ہے, ایک نیا ڈپارٹمنٹ ہے, اور اس کے لیے یعنی جاب کے لیے کے حوالے سے ہو, کیریئر کے حوالے سے ہو, وائٹ کالر جاب کے حوالے سے ہو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از ون آف دی بیسٹ ڈپارٹمنٹ. جیسے میں نے کہا کہ سی ایس ایس, پی ایم ایس ہو, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں, این جی اوز ہوں, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہوں, ٹھیک ہے, تھنک ٹینکس ہوں, ٹھیک ہے, پیس انیشیٹوز کے جو وہ ہیں, کمیونٹی انگیجمنٹ کے جو ادارے ہیں,
تو ان سب میں ان کی جو کنزمپشن ہے، ایون میڈیا ہے اس کے اندر ان کی کنزمپشن ہو سکتی ہے. تو یہ ایک بہت وائڈ رینجنگ فیلڈ ہے، اور اس میں میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کے لیے یا ان کے برائٹ فیوچر کے بے تحاشا مواقع ہیں. اور ایک اور چیز جو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اس کی فیکلٹی بڑی رچ ہے. جی، ہمارے پاس فارن کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں. ہمارے پاس ڈاکٹر راجہ عدنان ہیں، وہ آکسفورڈ کے فیلو ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایک ڈاکٹر فیاض صاحب ہیں. ٹھیک ہے، وہ کینٹ یونیورسٹی یو کے سے ان کی پی ایچ ڈی ہے ٹیررزم میں. اور پاکستان میں چند ہی لوگ ہیں جنہوں نے ٹیررزم کے اوپر جو ہے نا فارن کوالیفائڈ ڈگریز ہوں جن کے پاس. تو یہ میں خود بھی جو ہے نا میں نے بھی وہ کیا ہے، پوسٹ ڈاک کی ہے، اور ہماری ریسرچ پبلیکیشنز اس ڈپارٹمنٹ کی بڑی شاندار ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کو کسی بھی حوالے سے یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں وہ تمام اٹریکشنز موجود ہیں جو کسی بھی ایک اچھے ادارے میں یا اچھے ڈپارٹمنٹ میں جو ہے نا اسٹوڈنٹس کے لیے اویلیبل ہوں. تو میں جو ہے نا اسٹوڈنٹ کو انوائٹ کرتا ہوں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے اور پہلے دیکھیے، ٹیچرس کے ساتھ انٹریکٹ کیجیے. ہمارا جو ایلیمنائی ہے، میں آپ کو یہ بتانا ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ہے اس وقت جو ایم فل پیس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کو یونائٹڈ نیشن کی طرف سے پیس ایوارڈ ملا ہے. ٹھیک ہے، اور ابھی ایک اور ہمارا اسٹوڈنٹ ہے جس کو فرانس سے جو ہے نا آنریری پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی ہے. تو یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی جو اس وقت کی کرنٹ فیکلٹی ہے یا جو کرنٹ ایلومنائی ہے یا اس کی جو اسٹوڈنٹ ہیں، وہ بڑے شاندار جو ہے نا کام کر رہے ہیں اور اپنا نام بھی روشن کر رہے ہیں، یونیورسٹی کا نام بھی روشن کر رہے ہیں اور اس ڈپارٹمنٹ کا. بہت شکریہ سر، آپ نے تقریباً تمام سوالات جو ہماری سوسائٹی کی ریکوائرمنٹس اور ایک مہذب معاشرے کے قیام کے لیے ہماری سوسائٹی کے تھے، ان سب کا آپ نے بہترین انداز میں جواب دیا. تو ناظرین کرام، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام کہ جو معاشرے کی ریکوائرمنٹس ہیں، جو معاشرے کے لیے بنیادی ضرورت ہے امن، اور امن وہ چیز ہے جو فقط سوچ کر نہیں آتا، اور نہ ہی یہ کسی کا انعام ہے کہ جو آپ کو انعام میں دے دے، بلکہ یہ ایک مسلسل جد و جہد اور کوشش کا نام ہے، جس کے بعد جا کر گھروں میں، معاشرے میں، ممالک میں اور انٹرنیشنل سطح پر پیس جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو خود کو بھی ان جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ملوث کریں، ان میں انوالو کریں، اور اپنے بچوں کو بھی، تاکہ وہ ایک پرامن شہری بن کر معاشرے کے لیے اویلیبل ہو سکے اور معاشرہ جو ہے ایک بہترین معاشرہ بن سکے. اسی طرح ہم ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ آف منہاج یونیورسٹی وزٹ کرتے رہتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ڈپارٹمنٹ میں نئے موضوع کے ساتھ. السلام علیکم.